इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कीजिए। मीडिया की जितनी अहमियत उजागर की जाए उतनी कम है। ठीक है, रियासत का चौथा अहम सुतून है और इस ऑर्डर में नहीं है, ये नहीं है कि जी चौथा नंबर आता है इसका। क्या स्पेशली इन प्रेजेंट टाइम जिसमें मीडिया की अहमियत रोज रोज बढ़ती जा रही है और अब ये इतना इंक्लूसिव हो गया सोशल मीडिया की वजह से कि आप और मैं इसका एक हिस्सा हैं। पहले हम वी वर ओनली ऑन द रिसीविंग एंड, हम कुछ नहीं कर सकते थे, बजाय खबरें सिर्फ खबरें सुन सकते थे या दूसरों को देख के वाह वाह कर सकते थे। लेकिन अब जिस द अमाउंट एंड द एक्सटेंट ऑफ कंटेंट बीइंग क्रिएटेड इज माइंड बॉगलिंग। एक इवेंट होता है और 1 घंटे के अंदर अंदर उस पे इतना मटेरियल क्रिएट होके आ जाता है, ये सरप्राइजिंग है और इतना क्रिएटिव काम हो रहा है। मैं हैरान, क्रिएटिव काम हो रहा है और टाइमली हो रहा है सर। गलियों कूचों में गलियों कूचों में लोग हैं जो इतने टैलेंटेड हैं, इतनी उनकी इन डेप्थ सोच है कि आपके ये टीवी पे जो बड़े बड़े गुरु और जो बड़े बड़े पंडित बैठे होते हैं जो अपने माहिराना अंदाज में तकारीर तो नहीं चाहिए, लेकिन सर एक घिसा पिटा राग अलाप रहे होते हैं। बेशक उनके बड़े नाम है लेकिन आपके डिफरेंट एंगल नहीं है उनके पास। इवन आप जब एक आम आदमी को देखते हैं तो उसके पास एक बहुत डिफरेंट एंगल होता है जो बाज हमारे मतलब माजरत के साथ नॉन जर्नलिस्ट के पास भी नहीं है। कहना क्यों नहीं चाहिए? कहना चाहिए। देखिए एक ओपिनियन है उनका, बिल्कुल हम भी बाजू का गलत हो सकते हैं लेकिन वो लोग नए लोगों को आने भी नहीं देते। मैं आपको बताता हूं, कुछ उनमें से अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, सारे बुरे नहीं है सर। जब तक हम पाकिस्तान में रहते थे और बाहर नहीं निकले थे पाकिस्तान से, तो हमें जो नैरेटिव फीड किया जाता था पाकिस्तान के बारे में वो ये था कि जी बाकी दुनिया जो बैरूनी हाथ आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल दुनिया पाकिस्तान की दुश्मन है और पाकिस्तान को मिटाने की हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा नाजुक हालात में से गुजर रहा है और जिस नाजुक दौर से अब गुजर रहा है कभी नहीं गुजरा। एज अ सिटीजन आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, आप और कुर्बानियां दें, आप इसमें और हिस्सा डालें। हम लोग मर गए बर्बाद, ये लीडरों की जो आप करते धरते और हुक्मरान लोग होते थे उनकी तरफ से ये टाइप जुमले हैं जो हर कोई सुनता है और हम तवातर से सुनते आ रहे हैं। शायद हमारी पिछली जनरेशन ने भी यही सुने हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका है वाशिंगटन डीसी एरिया में, यहाँ पे वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया 3 स्टेट्स का कुछ हिस्सा मिला के, डीसी स्टेट नहीं है, फेडरल एरिया है, लेकिन वो मिला के एक उससे बनता है, उसे वाशिंगटन डीसी मेट्रो एरिया कहते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है, ट्रेन स्टेशन है, जैसे हमारा लाहौर में या कराची में जंक्शन है बड़े, उस तरह का, उसे कहते हैं यूनियन स्टेशन। तो यूनियन स्टेशन में जहाँ पे क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी वेरी बिजनेस ओरिएंटेड, यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से चीजों को देखा जाता है, लेकिन उससे बहुत सी अच्छे आपको यूनियन स्टेशन एक पूरा एक समझे एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, शॉपिंग सेंटर है, लोग जब इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन के लिए तो वो वहाँ पे खाना खा सकते हैं, घूम सकते हैं चीजें। तो मैं वहाँ गया किसी को पिक करने के लिए, पाकिस्तान से कोई आ रहे थे दोस्त, तो कुछ देर थी अभी ट्रेन आने में और मैं देखने लगा इधर उधर। मुझे एक जगह पे छोटी सी दुकान नजर आई जहाँ पे सोवेनिर्स बिक रहे थे, तो मैं वहां गया, मैंने देखे झंडे मुल्कों के लगे हुए, तो उसमें जो पाकिस्तान का छोटा सा झंडा है वो जो इधर छोटा सा लगाते हैं, इंसिग्निया सा होता है, वो मैंने लिया, वो मैंने लगा लिया। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, अभी मैं नया आया था पाकिस्तान से, हमारे ज़हन में वो नैरेटिव बहुत कि जी पूरे अमेरिका में हर बंदा बैठा ऐसे अल्लामा इकबाल की तरह सोच रहा है कि जी पाकिस्तान को कैसे कैसे। ठीक है। तो अब मैं वो स्टोर में था, मैं बड़े फख्र से मैंने झंडा लगाया, लाइन लगी हुई पीछे, सुबह सुबह लोग नाश्ते के लिए वहां पे खास तौर पे आते थे, तो वो देखे नाइस, लेट मी गेस। अब वो गैस करना शुरू करें, मिडिल ईस्ट के मुल्कों के, यूरोप के दूसरे मुल्कों के नाम बताएं। मैं बड़ी उम्मीद से कि यार अब ये पाकिस्तान कहेगा, अब ये पाकिस्तान, बट नोबडी सेड पाकिस्तान। एक नए किसी अमेरिकी ने वो आइडेंटिफाई किया हो पाकिस्तान का फ्लैग, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हुआ कि यार क्यों ऐसे।
جس طرح ہم فیڈ ہو رہے ہیں یہ لوگ بھی فیڈ ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی ان کے لیے کوئی اہمیت ایز سچ نہیں ہے, کوئی سوچتا نہیں ہے کہ پاکستان کو کیسے تباہ کرنا ہے. اور وہ پھر بڑے پرسنل سی ایک چوٹ لگتی ہے. میں واز شاک, اٹ واز شاکنگ فار می, اٹ واز ویری ڈسٹربنگ. پوری آپ کی ذہن کی ری اورینٹیشن آپ کو کرنی ہوتی ہے. یہ میڈیا کی اہمیت پہ ہم بات واپس آ رہے ہیں, میڈیا کی اہمیت. یہ ہمارے میڈیا نے, اب دیکھیں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سب سے بہتر جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. بالکل ایسے ہی میڈیا کا کام ہے نا. یہ میڈیا کا مطلب ہے کوئی بھی آپ ایک ذریعہ استعمال کرتے ہیں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے, وہ میڈیم ہے. ٹھیک ہے سر, یہ مطلب بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے, میں کسی مخصوص کی بات نہیں کروں گا, یہ ون سائڈڈ فریمنگ پہ لگے ہوئے ہیں اور انہیں اس چیز میں آر بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ میڈیا ایکسپرٹ ہیں, آپ کا ماشاءاللہ تجربہ اس میں زیادہ ہے. میں ایز اے سٹیزن میرا تجربہ رہا ہے. بالکل ایز اے سٹیزن ہی بات کریں گے. میڈیا اور آرٹ جو ہے نا, وہ صرف ایک میڈیم نہیں ہے, وہ ایک وے آف لائف ہے. یہ لوگ اسے صرف ایک میڈیم کی طرح لے کے چلتے ہیں, اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک چیز یوز کر رہے ہیں. میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں نا سر, اور میں کوئی بڑا اپنے آپ کو فن خواہ اینکر سمجھ رہا ہوں, کئی لوگ میری بات کو فالو کر رہے ہیں, سچ سمجھ کے فالو کر رہے ہیں, تو مجھے اس میں نہ جھوٹ کی امیزش کرنی ہے اور نہ اسے ایگزیجریٹ کرنا ہے. خالی یہ نہیں کہ میں اینکر ہوں تو میری ایک فین فالوئنگ ہے. بھائی ان کو گمراہ کرنے کی یا ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی ذمہ داری بھی آپ پہ, جو مسنگ ہے سر. کئی لوگ اچھا بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ایک جنرلی دیکھا جائے تو ایسا ہے سر, مطلب اپنے ایجنڈاز پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان دنیا کا حصہ ہے. دنیا ایک تیزی سے گلوبل ولیج میں کنورٹ ہو رہی ہے, فاصلے سمٹ رہے ہیں. ہمیں اب ساؤتھ امریکہ ہو چاہے یا نارتھ افریقہ ہو, وہاں کی نیوز, ہم اتنے فاصلے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. یہ سوچ سے, تصور سے بیونڈ کی چیز کچھ عرصہ پہلے تھا. ٹھیک ہے نا. اب ہمارا پاکستان چونکہ دنیا کا حصہ ہے, ہم دنیا کے سٹیزن پہلے ہیں. پاکستان کی ہم پہ اپنی ذمہ داریاں اور ہمارے حقوق ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن وی آر ہیومنس. اس پلانٹ کو, اس دنیا کو, اس زندگی کو بچانے میں ہمارا رول ہے ایز این انسان. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایز اے پرسن یو کین ناٹ اسٹے نیوٹرل اینڈ یو شوڈ ناٹ اسٹے نیوٹرل. نیوٹرل کیوں رہنا چاہیے؟ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, حقیقت. ٹھیک ہے, نمبرز ہے. ان فیکٹس اینڈ فگرز کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں اور اپنی آپ ایک سٹینس کو اس میں کیسے امبیڈ کرتے ہیں, یہ آپ کی اوپینین بن جاتی ہے کہ میری رائے یہ ہے. سر رائے بالکل ہر ایک کی ہے اور ہر ایک کو بتانی چاہیے, لیکن جس طرح آپ رائے کنونسنگلی بتا رہے ہو نا, اور آپ یہی کہہ رہے ہو کہ یہ جو اوپینین ہے خالی یہ ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں سوچے کہ اوپینین دے کے غلط اور صحیح کا فیصلہ اگلے پہ چھوڑو. آپ بڑا کنونسنگلی انہیں کنونس کرتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. ایز اے پروفیشنل یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے آڈینس کو یہ چیز پتا ہو کہ اس میں خبر کیا ہے اور آپ کی رائے. بالکل بالکل. اپنی رائے کو خبر بنا کے, جیسے ابھی آپ نارملی دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اخباروں میں اور پاکستانی میڈیا میں, یہ کامن ہے بہت چیز کہ آپ اپنی رائے کو خبر میں ایمبیڈ کر کے پیش کر دیتے ہیں. یہ صرف جرم ہی نہیں ہے, یہ گناہ بھی ہے. اب حکومت کے اپنی مجبوریاں ہیں, حکومتوں کی ہوتی ہیں مجبوریاں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, وہ اسے آپ کو کرمنلی چارج نہیں کر سکتے, بٹ اٹ از اے کرائم. مورل کرائم ہے سر. اٹ از بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور دس از آور مورل آبلیگیشن ایز ہیومنس, ایز مسلمس, ایز سٹیزنز آف دا ورلڈ اینڈ سٹیزنز آف پاکستان. ہم لوگوں پہ دیکھیں, ہم لوگ اپنے مسلمان ہونے پہ اور پاکستانی ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں نا, تو اس سے ہماری ذمہ داری بھی ڈبل ہوتی ہے. بالکل بالکل. خالی فخر نہیں کرنا, مطلب اکڑ خان نہیں بننا, اپنے ذمہ داری کا ثبوت بھی دینا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ایک کولیکٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ ہم بہتر سمت کی طرف جا سکیں. سر آپ کو دوسروں سے بہتر بننا ہے, آپ کو ایگزمپلری سٹیزن بننا ہے, آپ کو ایک مثال قائم کرنی ہے کہ ہم لوگ مسلمان بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں. مسلمان ہونے کے ہمارا یہ یقین ہے کہ مسلمانوں کی امت جو دوسری امتوں سے بہتر ہے. ہمیں بھاشن دینے سے پہلے وہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے, خالی بھاشن نہیں.
करना है। और अब हर इंसान मीडिया का हिस्सा है और हर इंसान की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने शोल्डर शरक कर लेते हैं कि जो मीडिया तो बड़ा खराब है जी। सर क्या आर्ट और मीडिया से तो आपने बात की, क्या आपको लगता है कि आर्ट से सेटिस्फाइड है आर्टिस्ट जिस तरह का काम कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं उस तरह से हो पाता। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज है ना, उसे आप प्रोफेशनली स्पीकिंग, आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी, उसके 3 एस्पेक्ट हैं मेन जिनमें आप करते हैं, ठीक है ना। आर्ट, सारे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स आर्ट में आ जाते हैं। साइंस जितने नॉलेज बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड एरियाज जो हैं उसमें आ जाते हैं, और जितने भी अप्लाइड उसके एस्पेक्ट्स हैं वो टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में सो इज ट्रू फॉर मीडिया, सो इज ट्रू फॉर आर्ट, सो इज ट्रू इवन आर्ट में टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल जो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर ब्लेंड होते हैं, इवन मीडिया भी आर्ट और साइंस का ब्लेंड है। इसी तरह कुछ आर्ट के सब्जेक्ट है उसमें अब साइंस को शामिल कर लें तो बूम आ जाता है चीजों में। देखिए मीडिया, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, मीडिया इज अ प्लूरल ऑफ मीडियम, मीडियम की जमा है, ठीक है ना। मीडियम का मतलब है कोई भी ऐसा जरिया जिससे आप बात को पैगाम अपने काम को, ठीक है ना, उसमें अब बेशुमार है। आर्ट में अब जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, लिटरेरी आर्ट्स हैं, क्रिएटिव आर्ट्स हैं, डिफरेंट विजुअल आर्ट्स हैं, ठीक है ना। हर तरह की ये चीजें, और इन्हें आप आगे पहुंचाने के लिए मीडियम यूज करते हैं। अब नाउ कम्स बैक टू द सेम थिंग कि आपका मीडिया रोल क्या प्ले कर रहा है, आप मीडिया को यूज कैसे कर रहे हैं। आर्ट हमारी सोसाइटी में स्पेशली, क्योंकि हम लोग बुनियादी तौर पर एक जुल्म का निजाम चला रहे हैं, हम लोग एक जस्टिस बेस्ड सिस्टम नहीं, ठीक ना। जब जुल्म का निजाम चल रहा होता है तो वो ज्यादा देर नहीं चल सकता और उसमें आपका फोकस डिफरेंट चीजों पे होता है। हमारी हुकूमतों में, हमारे सरबराहों से, हमारे सियासी रहनुमाओं से लेकर हमारे मजहबी रहनुमाओं लेकर अवाम तक सब उसका हिस्सा है। किसी एक को आप कसूरवार, आपके मुनसब एक को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपके हसास इदारे और आपके बेहिस इदारे, सब उसका हिस्सा है, सब इसी मुआशरे का हिस्सा है, ठीक है ना। तो जब एवरी डे इम्पोर्टेंस नहीं दी इस चीज को, हमने खुद कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, हम इसके बारे में वोकल ही नहीं हुए कभी कि यार इसकी बड़ी अहमियत है। जब तक हम इसके बारे में बोलेंगे नहीं तो हम नीचे से ऊपर तक के सारे कसूरवार हैं। वो नहीं सकते, क्योंकि आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं। सुबह से लेके शाम तक आपके चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं, आप इतनी बेशुमार चीजों से डील कर रहे होते हैं कि आर्ट आपके ज़हन में नहीं आता। आपको रोटी पहुंचाना है घर, आपके बच्चे भूखे हैं, आपको फीस पे करना है उनकी, आपको कोई ना कोई बीमार है फैमिली में, हॉस्पिटल पहुंचाना है, हर जगह पे आपको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि आर्ट हैज बिकम अ लग्जरी इन दिस सोसाइटी जिसे सिर्फ एफ्लुएंट क्लासेस यूज कर सकती हैं। और ये आप याद रखें कि हर मुआशरे में एफ्लुएंट, या जिसे हम कहते हैं आम लफ्जों में अमीर तबके का एक खास होता है, उनका एक खास रहन सहन होता है। अब लियो टॉल्स्टॉय ने उसने कहा था कि सिर्फ 2 क्लासेस हैं, ठीक है। उसने कहा ये तबकाती, बाकी जो हर तरह की कश्मकश है, नजरियाती और ये फलां और ये रोज हम कैसे, उसने ये कहा सब बकवास है, दुनिया में सिर्फ 2 क्लासेस हैं, अमीर और गरीब। उसने कहा अमीर हैं हर तबके में, हर शहर में अमीरों और गरीबों में मुसलसल जंग हो रही है, एंड वी नो कि ये जंग कौन जीत रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आपने आर्ट को एक मीडियम बना दिया जो अमीर लोग सिर्फ जिसमें डेल्व करते हैं, वो लोग उसमें होते हैं, तो फिर उनका मतलब वो लोग हर चीज में आसूदगी जिनके पास होती है वो खाली आर्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा सर, इधर से आपकी बात को बढ़ाऊंगा, क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि चैलेंजेस तो जिंदगी का हिस्सा है, हमें इस नाजुक दौर से कभी तो जरूर करेगा, क्या दोनों को साथ साथ लेके चला जा सकता है? ऑफ कोर्स। अब देखें कि जिन मुआशरों में इल्म की रोशनी फैली है और जिन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि नॉलेज इज पावर, ठीक, इल्म, स्कूलिंग नहीं। स्कूलिंग हमारे मुल्क में बेतहाशा स्कूलिंग है, ठीक है ना। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बने हैं, बड़े बड़े महंगे स्कूल बने हैं। स्कूलिंग में और तालीम में फर्क है, जिसे हमने तालीम और तरबियत कहना, ठीक है ना। जब मार्क ट्वेन मैं अक्सर कोट करता हूँ, उसने कहा आई हैव नेवर, ऐसा ही है, उसने कहा आई हैव नेवर लेट माय स्कूलिंग इंटरफियर विद माय एजुकेशन।
آپ کی ماں کی گود سے آپ کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور قبر تک آپ کی تعلیم آپ کے ساتھ ہوتی ہے. میں ایسا نہیں. تو جن قوموں نے, جن معاشروں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ نالج از پاور, نالج از دا ریئل پاور, انہوں نے اسے یوز کیا نالج. جیسے آپ نے ریزسٹنس آرٹ سنا ہوگا. ریزسٹنس آرٹ کیا جسے کہتے ہیں, آپ وہ آرٹ کی ڈفرینٹ فارمز کو یوز کرتے ہیں, جس میں گریفٹی از اے ویری کامن فارم, کیونکہ وہ چیپلی آپ کر سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ انڈورسنگ گریفٹی پر سے کہ جی آپ جائیں اور دیواروں پہ لکھنا شروع کریں. لیکن ہم ہر چیز حکومت پہ تھوپ دیتے ہیں کہ جی حکومت ابھی کوئی ایسا مؤثر قانون نہیں بنا سکی کہ ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹ سکے. لیکن ہم نے بھی تو عوام نے, ہم عام لوگوں نے بھی تو کوئی افیکٹو رول پلے نہیں کیا. وہ حکومت پہ آپ ہر چیز ڈال کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے نا. بڑے بڑے آرٹسٹ, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے آرٹسٹ جن کی زندگیاں اس میں فیلڈ میں گزر گئی ہیں, چاہے وہ پرفارمنگ آرٹس ہیں چاہے کریٹو آرٹ, ان سے آپ یہی رونا سنیں گے کہ جی حکومت سرپرستی کرے تو یہ ہو جائے گا, حکومت سرپرستی کرے تو وہ ہو جائے گا. کوئی خود سرپرستی نہیں کرنا چاہ رہا. مطلب آپ ایک جس فیلڈ میں سر آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آگے جا کے اس کو آپ فروغ کریں. دیکھیں ایک چیز جو آرٹ میں بہت اسٹمبلنگ بلاک بنتی ہے, ہمارے پاس بڑے 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 اچھے آرٹسٹ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ اور بڑے کریٹو, بڑے جنہیں موقع ملتا ہے باہر جا کے اپنے آرٹ کو ایکسپریس کرنے کا. یو کین سی کہ ان کا بڑا آرٹ اپریشیٹ بھی ہوتا ہے اور انہیں اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے, چاہے وہ مانیٹری ریوارڈ ہو چاہے وہ شہرت. ایکسپریس تو کر رہے ہیں, فروغ نہیں ہے اس کا. دیکھیے فروغ کیوں نہیں, فروغ نہیں. کوئی بھی آرٹسٹ کا یہ کامن پرابلم ہے, چاہے وہ آپ کے ٹیکنالوجی بیسڈ آرٹس ہوں, جیسے پروگرامنگ کو اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو بے شمار ترقی یافتہ معاشروں میں ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے, چاہے اس میں گیمنگ ہے چاہے اس میں دوسرے ڈیجیٹل آرٹس میں آ جاتا ہے, تو چاہے وہ لوگ ٹیکیز ہوں وہ سمجھ لیں آپ, یا آپ کے پیورلی پرفارمنگ یا ویژول آرٹسٹ ہیں. آرٹ از یوز لیس انلیس آپ اسے پروموٹ کر کے اسے کنورٹ کر سکیں بزنس ٹرمز میں. بالکل آپ کو زندہ رہنا ہے, آرٹسٹ کو زندہ رہنا ہے, آرٹسٹ کو آرٹ سپلائز خریدنا ہے, آرٹسٹ کو آرٹ بنانا ہے, اٹس ایکسپینسو. نو آرٹسٹ پہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آرٹسٹ اس کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا روزی روٹی بھی ہے ساتھ اور آرٹ بھی ہے, دونوں چیزیں مکس ہیں. تو کیسے ہے سر, مطلب کوئی آج تک میں نے اس پہ نہیں دیکھا کہ آرٹسٹ کے لیے کوئی اسکل بیسڈ چیزیں ہو رہی ہوں. پاکستان کے آرٹ اسکولوں میں آپ دیکھیں, آرٹ سے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, وہ آئی تھنک آئی ول لیو دیٹ فار ایکسپرٹس کہ آرٹ ایجوکیشن کی کیا کوالٹی ہے اور اسکلز کیسے آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. لیکن بات کر رہے ہیں اور جو بڑی ویلڈ بھی ہے, آرٹسٹ کے لیے کوئی ایسا افیکٹو فورم نہیں ہے جہاں پہ آپ انہیں بتا سکیں کہ آپ نے اپنے آرٹ کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے. دیر آر ملینز آف ڈالرز کی بات تھی, اس کے ساتھ انہیں بھی ان ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے, انہیں بھی اپنا سروائیول چاہیے. دیکھیے میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ اب وی آر موونگ فرام اے کمپیٹیٹیو اکانومی ٹو اے کولیبریٹیو اکانومی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں سے الحاق کرنا ہے, ان سے آپ نے پارٹنر کرنا ہے تاکہ ان کے ریسورسز اور آپ کے ریسورسز ملا کے ایک سینرجسٹک ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اور جو لوگ آرٹ بنا رہے ہیں, دے نیڈ ٹو کولیبوریٹ. فیوژن کرنے کی ضرورت ہے, مرج کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. وہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. پہلی بات وی آر کنفیوز, وی آر ناٹ کلیئر کہ جی آرٹ کی حیثیت کیا ہے. وی ور ڈسکسنگ ریسنٹلی کہ اس پہ کام ہونا چاہیے. It has to, somebody has to take that flag and run تاکہ لوگ ان کے ساتھ آئیں. ابھی آپ کو یہ کنفیوژن دور کرنا ہے کہ جی مذہب میں آپ کے آرٹ کی کیا ویلیو ہے, کیا مذہب پروہیبٹ کرتا ہے آپ کے علماء کو, آپ کے پڑھے لکھے طبقے کو, جو انفلوئنسرز ہیں انہیں آگے آنا ہے, انہیں یہ بات کرنا ہے. ایوری ناؤ اینڈ دین یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی موسیقی حلال ہے, موسیقی حرام ہے, فلاں چیز یہ فوربیڈن ہے, فلاں چیز آپ کر سکتے ہیں. یعنی سر وہ ہم دوسری بحث کی طرف چلے جائیں گے کہ علماء والا ضرورت ہے. ہم بہت کلیئر ہیں اس چیز میں کہ آرٹ معاشرے میں پریویل کرے گا تو ہارمنی پیدا ہوگی,
اور اس کے لیے آرٹسٹ کو اور آرٹ کو پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بھائی آپ کلیئر ہیں, لوگ کلیئر نہیں ہیں اس چیز میں. بالکل ایسے ہی. ایک ویری سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. روزہ رکھتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ کیسے آپ کی سوسائٹی میں ایک بے چینی اور ایک ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے, نہیں تو وہ پریٹینڈ کرے کہ جی میں روزے سے ہوں. جیسے ہی سحر یا افطار کا وقت ہوتا ہے آپ گھڑیاں سامنے رکھ لیتے ہیں, ایک ایک سیکنڈ آپ گنتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اگر آپ اتنے سائنس کے آپ متوالے ہیں کہ جی آپ ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کرتے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے بہت لمبے عرصے تک سیکنڈ ویکنڈ تو نہیں ہوتے تھے, گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی, آپ سائے اور سورج اور ستارے دیکھ کر وقت کا فیصلہ کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بال پارک نہیں ہوتا تھا جس میں آپ یہ چیز کرتے تھے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, وقت میں ترقی کی, نئی آپ کی ایجادات آئیں, آپ نے ایز اے پروگریسو, ایز اے مسلمان, یہ مسلمان کا فرض ہے کہ علم کو آگے لے جائے, تحقیق کرے اور اسے اڈاپٹ بھی کرے. بالکل بالکل. تو چاند جب دیکھنا ہوتا ہے اس وقت آپ کی سائنس, آپ کی پروگریسونیس, آپ کی یہ ساری چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس چیز کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے پر اس بحث کو ختم کرنا چاہیے. اس ٹائم پہ تو آپ ٹیلیسکوپ یوز کر رہے ہیں نا, اس ٹائم بھی تو آپ میٹرولوجسٹ اور دوسرے لوگوں کو انکلوڈ کر رہے ہیں, ان کا اوپینین لے رہے ہیں. تو اس لیے آپ کا یہ پوائنٹ کہ جی وی آر کلیئر کہ جی آرٹ کو, وی آر ناٹ کلیئر. آپ کو پتا ہے پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا, علماء نے آپ کے فتویٰ دے دیا کہ یہ حرام ہے. 600 سال تک وہ حرام رہا ہے, اور ادھر ساری انہوں نے آپ کی ساری نالج, ساری کتابیں آپ کی لے کے انہوں نے پرنٹ کر کے پھیلا دی ہر جگہ پہ, پورے یورپ میں روشنی پھیل گئی علم کی, اور آپ اس میں الجھے رہے کہ جی حلال ہے یا حرام ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے ایک دن یوٹیوب حلال ہوتی ہے, آپ اس کے لیے آپ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اگلے دن پتہ چلتا ہے جی حرام ہے, فیس بک حرام ہے, ٹک ٹاک حرام ہے, ایک دن حلال ہے. تو کنفیوژن دور کریں. سر حلال ہونے کا انتظار کریں گے پھر تو ہماری اگلی جنریشن ہی کر سکیں گی. انتظار مت کریں. تو اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے اگر آپ کو ادراک ہے کہ ٹھیک ہے وہ بات. اگر آپ کو I keep bringing other things into it because کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ لینئر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, اس میں برانچز ہوتی ہیں, اس میں اینگلز ہوتے ہیں, فیسٹس ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب یورپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا, اور جو بہت پرانی بات نہیں ہے, عورتیں کچھ نہیں کر سکتی تھیں. اب ایملی برونٹے, شارلٹ برونٹے سسٹر جنہیں کہتے ہیں, وہ بڑا عرصہ تک چھپا کے اپنے مردانہ قلمی نام سے لکھتی رہی ہیں. کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شیکسپیئر بھی عورت تھا. اچھا, they were not allowed to do it. ابھی آپ کی سوسائٹی میں جو ابھی ہو رہا ہے یہ یورپ میں ہو چکا ہے, but they realized پرنٹنگ پریس کو حرام قرار نہیں دیا. things moved, they moved away from that. میں آپ کی بات میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو ریئلائز ہو چکا ہے انہیں اس پہ کوئی نہ کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. Exactly. Thank you. ویٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے, انتظار مت کریں. فیمنزم کے جو ماہرین ہیں جو ایسے عجیب و غریب کنٹروورسیل کتبے اٹھائے پھرتے ہیں, بے تکی باتیں سوسائٹی میں لا رہے ہیں, this is what needs their attention. We need to address that. جہاں پہ آپ کی سوسائٹی میں پروین شاکر, کشور ناہید اور جو اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں, ٹیلنٹڈ خواتین ہیں, انہیں آپ انکارسریٹ مت کریں, ان پہ لیبل مت لگائیں, انہیں آؤٹ کاسٹ مت بنائیں. یہ فیمنزم کی موومنٹ ہونی چاہیے. فیمنزم کے سارے جو فلیگ بیرر ہیں انہیں ادھر آنا چاہیے. آرٹ کو پروموٹ کرنا ہے. آپ کے obviously آپ کا ریسورسفل, آپ کا طاقتور طبقہ, اسے چارج لینا ہوگا. آپ کو مڈل کلاس ہماری جو ہے وہ پسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مڈل کلاس از یوزلی دی ڈیٹرمیننٹ آف دی سوسائٹی, کی سوسائٹی کیا اور کہاں جائے. امریکہ کی ترقی کا میں تو کسی کو بری ذمہ قرار نہیں دوں گا. جسے شعور ہے وہ مڈل کلاس سے ہے, وہ اپر کلاس سے ہے, اس سے اس کے لیے رول پلے کرنا ہے. دیکھیے امریکہ کی ترقی میں جہاں اور بہت سے عوامل ہیں, America created the largest middle class in human history, which took this country to what it is. ٹھیک ہے نا. پھر آہستہ آہستہ ریگن سے شروع کر کے آہستہ آہستہ انہوں نے سکویز کرنا شروع کیا, ٹریکل ڈاؤن اکنامکس آ گئی,
ریگن کی ووڈو اکنامک پالیسی شروع ہو گئی جس سے مڈل کلاس سکویز ہونا شروع ہو گئی. اور اب آپ دیکھ لیں امریکہ از گوئنگ ڈاؤن. چائنا براٹ over 700 million people from poverty to above the poverty line. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ چائنا رائز تو you need to strengthen your middle class. یہ امیروں کے لیے بھی ضروری ہے, یہ آپ کے سیاسی اور دوسرے پنڈتوں کے لیے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے. آپ کو آرٹ, میڈیا, سائنس جو بھی پروموٹ کرنا ہے, you need to bring it back to that. کیونکہ بلک آف یور سوسائٹی ہیز ٹو بی. کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا بزنس اور آپ کا پیشن کا پیشن ہے جی. اور جس چیز میں آپ کا پیشن شامل ہو اس کو تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. I will wrap it up with, جی بہت اچھی بات کی آپ نے. I will wrap it up with something going on which is not directly art, لیکن ابھی جو بچہ ہے جس نے جیولن تھرو میں پاکستان کو اس پوائنٹ پہ لے آیا جہاں پہ we could not even think about it. ٹھیک ہے نا. 5th position آئی, but we are so proud of him. His father supported him. He struggles. He's a very small time, bread earner. اس بیچارے نے اپنی اسٹرگل سے کیا, اور اب ہم سب کے لیے پرائڈ ہے کہ جی وہ ہمیں وہاں پہ لے گیا ارشد. ٹھیک ہے نا. What is our contribution to that? What is our contribution? Nothing. ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ہمیں اس سے پہلے اس کا نام نہیں پتا تھا. مطلب اب وہ اس کی ایک اچھا, اس نے ایک ملک کا نام روشن کر دیا, تو اب ہم سارے کریڈٹ لے رہے ہیں. 24 کروڑ لوگ ہیں نا یار آپ کے ملک میں. 24 کروڑ. اگر آپ کو میڈیا کی آزادی سے, آپ کو آرٹ کی پروموشن سے, آپ کو تعلیم کے فروغ سے دلچسپی ہے, 1 روپیہ جی پرسن, 24 کروڑ روپیہ آپ کا, اٹ کین ڈو ونڈرس. بالکل ایسے ہی. سال میں 1 روپیہ آپ دیں اس چیز کے لیے, فنڈ بنائیں, پرائیویٹ کام کریں, آرگنائزیشنز آگے آئیں, ڈونیٹ کریں. آپ وی آر ون آف دی بگیسٹ ڈونرز ان دا ورلڈ اینی وے. ہم لوگ بہت جنرس ہیں. ٹھیک ہے نا. کریں. پوائنٹ از, مائی باٹم لائن از کہ ذہن کلیئر کریں, کنفیوژن سے نکلیں اور اپنا رول ادا کریں. ٹھیک ہے. اور بالکل سر, میں آپ کی بات کو آگے اس میں بڑھاؤں گا کہ جس ایک کو ادراک ہو گیا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے, وہ دوسروں کا ویٹ نہ کرے, وہ خود انیشیٹ کرے, شروع کریں. بالکل جس بھی فیلڈ میں آپ, آرٹ میں, میڈیا میں, سائنس میں. ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری حکومتیں موسٹ کیپیبل نہیں ہیں, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ان کے پرابلمز ہیں, ان کی شارٹ کمنگز ہیں. ہمیں ایز اے سٹیزن کرنا ہے. آپ میں سے ٹھیک ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کریں گے نا, تو ان دا اینڈ وہ کولیکٹیو لیول پہ جائے گا, حکومتیں بھی وہ کریں گی. ہم لیکن سب سے پہلے اسی چیز سے بھاگے ہوتے ہیں کہ کوئی اور کر لے, مجھے نہ کرنا پڑے. ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ کچھ نہ کچھ پریکٹیکل اسپیکٹ سے دیکھنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. ہاں کریں. ہم دوستو, میں یہ ہم سب کے لیے چیز, یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے. یہ جہاں زیب کا, میرا, کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کا ہے. جی آپ میں سے کتنے لوگ, یہ مائنڈ باگلنگ نمبرز ہیں, کتنے لوگ ہیں, بہت سے ہیں, بے شمار لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے وہ 1 روپیہ مہینہ نہیں دے سکتے, لیکن ہم میں سے بے شمار ہیں جو 100 روپیہ مہینہ تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو بالکل, اور خود ہم جو 5 روپے یا 10 روپے دے سکتے ہیں, ہم اس سے شروع کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 100 روپے اکٹھا ہوا تو ہم کریں ریسورسز کو بالکل بھی یوٹیلائز کرنا شروع کریں, تو وہ پھر ایڈ آن ہوتے رہیں گی چیزیں اس میں. سر جو آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ مالی نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح سے اس میں انوالومنٹ کر سکتے ہیں. کریں, ٹائم دے سکتے ہیں, آپ ٹیلنٹ ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ کسی کو اگر آپ کو ٹیلنٹ مل رہا ہے تو آپ اسے یوٹیوب پہ چڑھا سکتے ہیں. مطلب اب تو ٹیلنٹ کوئی اور نہیں ہے, ٹیلنٹ آپ کے گھر میں ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے پوتے پوتیاں, نواسیاں, وہ لگتا ہے کہ اچھا میرے پاس ٹیلنٹ نہیں, اس کے پاس ہے, تو آپ اسے پروموٹ کر سکتے ہیں. سب کے پاس ٹیلنٹ ہے, سب کے پاس, سب دبائے بیٹھے ہیں کیونکہ سوسائٹی آپ کی کنجینیل نہیں ہے, حالات نہیں ہیں. آپ I can guarantee you 99.9% آرٹسٹ جو پاکستان میں موجود ہیں, ان کے پیرنٹس, ان کی فیملی نے انہیں کہا ہوگا کہ یار کوئی چاجدہ کام کر, روٹی کیسے کماؤ گے. جو بہت ہی لبرل اور بہت ہی انڈرسٹینڈنگ, انہوں نے کہا ہوگا چل یہ کر لے, لیکن ساتھ میں کوئی ڈھنگ کا کام بھی کر. I can guarantee. اور یہ آپ کو دیکھنا ہے, اگر وہ آپ ہیں, آپ نے اپنے بچے کو, اپنے بہن بھائی کو, بیٹے کسی کو یہ بات کہی ہے تو اس ملک میں آرٹ اور میڈیا کی بربادی کے آپ ذمہ دار ہیں اور کوئی نہیں. مطلب وہ میں آپ سے, میرے ابا کو بڑا شوق تھا گانے کا, تو
ابا جو میرے دادا ابو تھے وہ پھر گاؤں کے جیسے چودھری ہوتے تو ان سے چھپ چھپ کے نا شادیوں پہ جاتے تھے گانے کے لیے. تو جب وہ میرے دادا ابو کو پتا چلا, دادا ابو ویسے تو بڑے ماشاءاللہ اچھے آدمی تھے, لیکن انہوں نے اس چیز کو ڈسکریج کیا کہ میرا پتر مطلب اینا دے دوسرے کی شادیاں جا کے گانا گائے گا. تو یہ ایک بڑا ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. خود جو بندہ اس چیز میں شوق کی گالوں سے پروفیشن نہیں بنانا. پھر اپنے کئی جاننے والے ہوں گے جو سنگنگ کو ایز اے پروفیشن لینا چاہتے تھے, بٹ فیملی پریشر پہ, سوسائٹی کے پریشر پہ وہ نہ پھر کوئی اور پروفیشن اپنا سکے اور نہ آرٹ میں آگے جا سکے. ابھی میں شاہد کی بات کر رہا تھا نا, اداکار شاہد, میرے ون آف مائی فیوریٹ. بالکل ہی از بین لیجنڈری ایکٹر. وہ کہتے ہیں جی میرے جب پتا چلا والد صاحب کو, ان کے والد صاحب کو نواب زادہ وغیرہ, انہوں نے کہتا چترول کی ان کی پٹائی کی, گھر سے نکال دیا. Imagine if Shahid was not a resilient person, you would not get that. یہ بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, یہ تو مطلب پھر اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. آرٹ بھی پروفیشن ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس سب سے ڈیل کرتے ہوئے ساری ریزسٹنس, گھر والوں کی ایموشنل پریشر, فائنینشیل پریشر, سوشل پریشر, آپ کے اس ٹائم آپ ایک ایسی ایج میں ہوتے ہیں جب آپ بڑے ہوتے ہیں, پھر فیملی کا پریشر, پھر سائیکولوجیکل پریشر. تو میرے خیال سے تو آپ اس ٹائم ڈسکریج ہو جاتے ہیں. ہمارے موسٹلی لوگ ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ شاہد comes from a very financially solid family. Landlord. And of course he is a man. سوچیں بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, اور وہ لوگ جو فائنینشلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہے, they could bring fame and fortune to that family. آرٹسٹ لوگوں کے لیے ایک اسپیسیفک ورڈ یوز کرتے ہیں جو میں نہیں کروں گا, مطلب ہم ڈسکریج سے بھی زیادہ اسے گالی باز اوقات بنا دیتے ہیں. I will end my stance with one example which I must quote, and I'll keep quoting that. ہم لوگ شیخوپورہ ہائی اسکول, گورنمنٹ ہائی اسکول شیخوپورہ میں پڑھتے تھے. شیخوپورہ از ون آف دی ایریاز, وہ وہاں سے جہاں سے ہاکی کے بہت پلے, اور I'm talking about when Pakistan used to be one of the top nations in hockey. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہمارے ایک ماسٹر صاحب ہوا کرتے ہیں, ماسٹر رحمت اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اگر وہ حیات ہیں تو, ورنہ جنت الفردوس میں. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پولیس میں ہوا کرتے تھے, تو پولیس سے یہاں whatever, مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن وہ کیا کیا کرتے تھے, وہ جو بھی ان کے ڈیفائنٹ ہوتا تھا نا بچہ, یا جو نہیں ان کے معیار پہ پورا اترتا تھا, اسے جہاز بنوا کے, لائک 4 تگڑے بچوں کو بنوا کے, 2 اس کے بازو پکڑتے تھے, ٹانگیں پکڑتے تھے, اور اس کا جہاز بنا کے, اور پھر اس کا کنٹرول کیا اس کی تشریف آوری پہ. تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا اشتیاق, ٹھیک ہے, ایوری سنگل ڈے, ہم سے سینئر تھا شاید 1-2 سال, اشتیاق کی چترول ہوتی تھی, جہاز بنتا تھا, پٹائی ہوتی تھی. نہ اشتیاق نے اپنی روش چھوڑی, نہ ماسٹر رحمت اللہ نے. اشتیاق واز اے ہاکی پلیئر. became captain of Pakistan hockey team as well. I am witness to the چترول جو اشتیاق کی ہوتی تھی. اب آپ یہ سوچ لیں کہ آفٹر آل دس, اگر آپ کو آرٹ پروموٹ کرنا ہے, آپ کو اسپورٹس پروموٹ کرنا ہے, آپ کو ٹیلنٹ ان براڈر سینس پروموٹ کرنا ہے, چترول نہیں کرنا, انہیں کنڈیم نہیں کرنا, آپ کو انوالو کرنا ہے, انگیج کرنا ہے, انکریج کرنا ہے, اپرچونٹیز دینا ہے, ان کے لیے آپ نے ساری چیزیں لانا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, ان کے لیے پلیٹ فارم بنانا ہے اور انہیں اس میں ایکسل کرنے دینا ہے. ہر ایک سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا, ہر کوئی گورنمنٹ جاب یا آپ کا بیوروکریٹ نہیں ہو سکتا, ہر کوئی سیاستدان نہیں ہو سکتا. آرٹسٹ بڑے ضروری ہیں ایک ہیلدی معاشرے کے لیے, اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ارشد کا جیولن تھرو کا یا اشتیاق کا یا ان کے, یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہے, یہ ہماری معاشرے کی یہ روٹین ہے, یہ وی سی دس ایوری سنگل ڈے. وہ کیا, مجھے اب جانور نہیں, لیکن بھیڑ اور سانڈ کو کمپیئر نہ کریں. ہر ایک ژانرا کی اپنی خوبصورتی ہے, ہر ایک کے اپنے ٹیلنٹس ہیں. یہ خلیل جبران نے اس نے یہ کہا ہے کہ جی آپ بچوں سے سیکھیں, انہیں سکھائیں مت, جی انہیں انیبل کریں, empower کریں, and let them do, they will do better than they'll do better than us. That's where I will end my stance on this. I will again as always invite all of our friends. یہ سب بڑی اچھی بات ہے اور بالکل یہی ہونا چاہیے. اور ایک اور بات پہ اب ہم کلیئر ہیں کہ میڈیا اور آرٹس کے حوالے سے ہمیں سب کو جہاں تک ہو سکے اپنا کنٹریبیوشن اس میں
करना है और उसे इनकरेज करना है Artists, जिस भी लेवल पे। artists and talented people must be oriented towards business. उनमें खुद में ये नहीं हो सकती सलाहियत. There has to be platform, there have to be companies, there have to be groups जो उन्हें help करें without exploiting them. इस ऐसे सर बिल्कुल, इससे नेक्स्ट प्रोग्राम हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या प्लेटफॉर्म दिए जा सकते हैं, कैसे. I want everyone who is watching this program to contribute to it, say things about this, promote this, take it to next level, talk to your, circle of friends and family, and bring. You don't have to agree to everything we say. You don't have to agree, but say something. Not necessary at all, but say something. Thank you very much. Thank you, Jazir. Thank you. That's all for today's video. अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए. और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कीजिए. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी.